I am Dr. Mehdi Hasan, Professor of Journalism, and I am discussing with you the history of mass media in Pakistan. When we talk of mass media, we talk of all those media which can communicate to large number of people. Generally, we include in it print, that is newspaper, magazine, poster, pamphlet, books, then radio broadcasting, films, videos, computers and television, or any other medium through which we can communicate our message to large number of people, to the masses. That is known as mass media. So far we have covered the history and development and working of newspapers and magazines in Pakistan, radio broadcasting, audio and video cassettes, and some uses of loudspeakers also as a medium of mass communication. Now we are discussing the history and working of television, its impact on society, generally impact of television throughout the world, and particularly we are discussing it with reference to Pakistan. When television came to Pakistan in 1964, its development, its contribution and its impact on society, and how society influenced the working of television. इस सिलसिले में अब तक हमने जो बात की है वो टेलीविज़न के जनरल इंट्रोडक्शन पे, इंटरनेशनल फील्ड में टेलीविज़न ने किस तरह सोसाइटी को इफ़ेक्ट किया, किस तरह ख़बरों को और कमेंट्स को और तज्ज़ियों को इफ़ेक्ट किया, उस पर बात की है. इसका रिपोर्टिंग पे जनरली क्या इम्पेक्ट हुआ सारी दुनिया में, डेवलप्ड सोसाइटीज़ में और अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज़ में. और पाकिस्तान के हवाले से हमने अभी तक जो बातचीत की है वो टेलीविज़न के ज़्यादातर एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट जो है उसकी, बिकॉज यू नो वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर ऑल्सो दैट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीविज़न बोथ had started in subcontinent, radio in subcontinent and television in Pakistan as initially as a medium of entertainment. These days we also use a term infotainment, which means information plus entertainment. So generally television has become a medium of infotainment throughout the world. Entertainment भी मुहैया करता है लोगों को, तफरीह का सामान, और बेशुमार इंफॉर्मेशन भी मिलती हैं हमें टेलीविज़न से. ख़ास तौर पे डिश एंटेनाज आ जाने के बाद और सैटेलाइट कम्युनिकेशन और केबल नेटवर्क्स के इंट्रोडक्शन के बाद जो सारी दुनिया के चैनल्स अब पहुंच में हो गए हैं पाकिस्तानी व्यूअर्स के, पाकिस्तानी ऑडियंस के, उसकी वजह से बहुत से ऐसे चैनल और ऐसे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं अदर देन द न्यूज़ चैनल्स कि जिनसे लोगों की इंफॉर्मेशन में और उनके जनरल नॉलेज में बहुत सा इजाफा होता है. आपने बहुत से ऐसे चैनल देखे होंगे जिनमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो हैं, साइंटिफिक एस्पेक्ट, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स और जो तारीख़ के हवाले से बातें हैं या तारीख़ के हवाले से जो रिसर्च है या मेडिकल रिसर्च है, फ़िज़िक्स की रिसर्च है, इन सब पे बहुत मालूमाती प्रोग्राम लोगों को मिलते हैं. So television has become a very important means of source of information and education as well.
آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں ٹیلی ویژن کے حوالے سے، وہ اس کی جو کلچرل آسپیکٹ ہے اور جو امپیکٹ اس کا پاکستانی ٹیلی ویژن یعنی پاکستانی پروگرامز اور جو ٹیلی ویژن کی وجہ سے دوسرے کلچرز کے، دوسری سوسائٹیوں کے، دوسرے ممالک کے پروگرام ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اس نے کس طرح ہمارے کلچر کو افیکٹ کیا ہے، یا ہم نے کس طرح اپنے کلچر کو پاکستان سے باہر جو فیسلٹی اب حاصل ہے ہمیں، اس میں انٹروڈیوس کیا ہے۔ میں اس کے سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کلچر کا لفظ بعض ماہرین کا خیال یہ ہے، جو لینگویج کے ماہرین مختلف ریسرچ کرتے ہیں لینگویج کے اوریجن پہ اور اس کے معنوں پہ اور دوسری آسپیکٹس پہ لینگویج کی، جو کمیونیکیشن کا حصہ بھی ہے اور لنگوسٹکس کا حصہ بھی ہے یہ مضمون۔ تو بہت سے ماہرین کا خیال یہ ہے کہ کلچر کا جو لفظ ہے یا ٹرم ہے وہ کلٹیویشن سے نکلی ہے، اور کلٹیویشن کیونکہ زمین میں کی جاتی ہے، سوائل میں کی جاتی ہے، اس پہ موسم بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس پہ جغرافیائی حالات کا بہت اہم اثر ہوتا ہے۔ لہذا جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی خاص سرزمین کی بات کرتے ہیں، کیونکہ کلچر میں جن چیزوں کو ہم شامل کرتے ہیں، رہن سہن کے طریقے، خوش ہونے کے طریقے، افسوس کے اظہار کے طریقے، تفریح، کھیل، سنجیدہ مذاکرات اور دوسرے ایشوز جن کو سنجیدگی سے ٹیک اپ کرتے ہیں، شادی بیاہ کی رسمیں، موت کی رسمیں، موسیقی، یہ تمام چیزیں، آرٹ، فن اور عبادت کرنے کے طریقے اور مذہب، یہ سب کچھ کسی بھی سوسائٹی کے کلچر کا حصہ ہوتی ہے۔ اور ان تمام آسپیکٹس پہ جو فزیکل کنڈیشنز ہیں، جغرافیکل کنڈیشنز ہیں، اور جو انوائرمنٹ ہے اراؤنڈ اے سوسائٹی، وہ بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں کسی بھی ملک کے کلچر پہ۔ ریگستان کا کلچر اگر ہوتا ہے، پہاڑ پہ رہنے والوں کا کلچر اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ سمندر کے کنارے یا جزیروں میں جو لوگ رہتے ہیں، جن کے چاروں طرف سمندر ہوتا ہے، ان کا کلچر اور ہوتا ہے۔ شہر کا کلچر اور ہوتا ہے، دیہات کا کلچر اور ہوتا ہے۔ یہ تمام آسپیکٹس جو ہیں یہ زندگی گزارنے کے طریقوں میں اور سوشل کنڈیشنز میں شامل ہیں، اور اس پہ کسی بھی معاشرے کے، کسی سوسائٹی کے حالات اور جو ماحول اس کے ارد گرد ہے، انوائرمنٹ ہے، وہ بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ پاکستان کا ایک مسئلہ یہ رہا ہے، آپ کو یقیناً علم ہوگا، مجھے یقین ہے آپ نے بہت کچھ پڑھا ہوگا، اس پہ سنا ہوگا اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے، اور دلچسپی بھی لی ہوگی آپ نے اس میں، کہ پاکستان میں یہ ٹرم کلچر، اس کے کئی اسکول آف تھاٹ ہیں۔ ہم یہ فیصلہ ابھی تک 57 سال میں نہیں کر پائے ہیں فار شور کہ ہمارا کلچر کون سا ہے۔ کون سا ہے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک اسکول آف تھاٹ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمارا کلچر وہ ہے جو ہمارے مذہب کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں اوور ویلمنگ میجورٹی کا مذہب اور عقیدہ جو ہے وہ اسلام ہے، اس لیے ہمارا کلچر اس علاقے سے متعلق ہے جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی تھی، یعنی حجاز کے ریگستان سے، عرب سے، مڈل ایسٹ سے۔ بہت سے لوگ بڑی خوشی سے اپنا کلچرل رشتہ وہاں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔
کچھ لوگوں کا خیال ہے، ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ ہمارا کلچر اس سب کانٹیننٹ کا، ساؤتھ ایشیا کا کلچر ہے، جس کو ہم پاکستان کا جو علاقہ ہے اس کو انڈس ویلی سویلائزیشن کہا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی جو کلچرل ٹریٹس ہیں اور جو کلچرل ویلیوز ہیں اور جو کلچرل ہسٹری ہے وہ کم از کم 5000 سال کی تو نون اور ریکارڈڈ ہسٹری موجود ہے کہ کس طرح اس علاقے میں کون کون لوگ آباد تھے، کون کون لوگ باہر سے آتے رہے، کس طرح انہوں نے اثر ڈالا یہاں کے رسم و رواج پہ، یہاں کی سوچ پہ، یہاں کی عبادات پہ، یہاں کے مذہب پہ، عقائد پہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ علاقہ بہت اٹریکٹیو رہا ہے باہر سے لوگوں کے آنے کے لیے. ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ جو ہے، یہاں کی زمینیں بہت اچھی ہیں، یہاں کے حالات زراعت کے لیے بہت اچھے تھے. تو کیونکہ انسان کا سب سے پہلا پروفیشن جو تھا وہ زراعت تھا، جب انسان نے معاشرہ بنا کے رہنا شروع کیا اور ترقی کی طرف اپنا سفر شروع کیا تو اس کو وہ علاقے زیادہ پرکشش نظر آتے تھے جہاں زراعت اچھی طرح کی جا سکے، جہاں کنڈیشن زراعت کے لیے سوٹیبل ہوں. تو ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ زراعت کے لیے بہترین ماحول مہیا کرتا تھا. لہذا 5000 سال تک یہاں مختلف ایسے علاقوں سے جہاں زندگی بہت سخت تھی انسانوں کے لیے، وہاں سے لوگ اس علاقے میں آتے رہے. اور جو بھی لوگ آتے تھے، ظاہر ہے جب بھی آتا ہے کوئی تو وہ اپنے کلچرل ٹریٹس اور اپنی کلچرل ویلیوز اور اپنا رہن سہن ساتھ لے کے آتا ہے. تو سب کانٹیننٹ میں بھی بر صغیر پاکستان، ہندوستان میں جتنے باہر سے امیگرینٹس آئے وہ اپنی اپنا سوچ، اپنا اپنا طرز زندگی، اپنی اپنی عبادات کرنے کا طریقہ اور اپنی اپنی زندگی گزارنے کا لائف سٹائل وہ لے کے آئے، جس کی وجہ سے یہاں بہت سے کلچر ایک دوسرے سے مل گئے. آخر میں اس علاقے میں انگریز آئے تھے بطور حکمران کے، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے. وہ بھی اپنی بہت سے کلچرل آسپیکٹس چھوڑ گئے. میں نے اس وقت جو لباس پہنا ہوا ہے آپ کے سامنے، یہ بھی اسی کلچر کا مظہر ہے. ہم جو زبان بولتے ہیں اپنی ایجوکیشن کے لیے، یا باہر سے کوئی ڈگنیٹریز آتے ہیں، یا باہر جا کے جتنی آسانی سے ہم انگریزی زبان استعمال کر لیتے ہیں، وہ بھی اسی کلچر کا حصہ ہے. وہی آسپیکٹ ہے کہ یہاں بعض علاقوں میں 200 سال تک اور بعض میں 100 سال تک انگریز حکومت کرتے رہے. ہم نے گورننس کا سسٹم بھی ان سے لیا ہے، ہم نے اپنا ایڈمنسٹریٹو سسٹم بھی ان سے لیا ہے، ہم نے اپنی پارلیمنٹ کا انداز بھی ان سے لیا ہے. اس سے پہلے انگریزوں کے ساتھ ہی فرینچ اور پورچوگیز نے بھی کوشش کی تھی، تو فرینچ تو ناکام ہو گئے تھے. پورچوگیز کی کالونیز آزادی کے بعد تک ہندوستان، پاکستان کے کافی عرصے تک ساؤتھ انڈیا میں موجود رہیں، جن کو ہندوستان نے ملٹری ایکشن کے ذریعے سے اینیکس کیا تھا اور اپنے ساتھ شامل کیا تھا. پرتگال کی جو 3 کالونیز تھیں، گوا، دمن اور دیو، وہاں ان کا کلچر بھی پایا جاتا ہے پورچوگیز کا. ان سے پہلے مسلمان آئے تھے تقریباً 1200 سال پہلے ہندوستان میں، اور وہ آئے تھے سینٹرل ایشیا سے. تو سینٹرل، سوائے محمد بن قاسم کے جو عرب تھا،
وہ عرب سے آیا تھا، حجاز سے آیا تھا. باقی تمام مسلمان حکمران سینٹرل ایشیا سے یا افغانستان سے آئے، اور ان حکمرانوں کے دور میں انٹلیکچوئلس اور آرٹسٹ، فنکار، یہ ایران سے آتے رہے. تو یہاں پہ بہت سے مسلمانوں کے حوالے سے بہت سے مختلف کلچرز کے شیڈز ملتے ہیں ہمیں، لباس کے سلسلے میں، کھانے پینے کے سلسلے میں، آرکیٹیکچر کے سلسلے میں کہ کیا سٹائل ہے ہماری بلڈنگز کا، گھروں کا، رہتے کس طرح ہیں، کس طرح کے گھر بناتے ہیں. یہ سب ہم نے ان علاقوں سے لیا ہے جن علاقوں سے زوراور لوگ یا فاتحین یہاں آتے رہے اور اپنا طرز زندگی انٹروڈیوس کرتے رہے. یہ کلچرل بیک گراؤنڈ ہے ایک مختصر سا. یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے. تیسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں جو کلچر ہے وہ کلچر ہونا چاہیے جو 5000 سال سے سب کانٹیننٹ میں رائج ہے. ایک کلچر پنجاب کا ہے، ایک کلچر سندھ کا ہے، ایک کلچر بلوچستان کا ہے، ایک کلچر ہمارے شمالی علاقوں کا جو لوگ پہاڑوں پہ رہتے ہیں. میں نے صوبے کا نام اس لیے نہیں لیا صوبہ سرحد کہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان یہ صوبے تو سینکڑوں سال سے علیحدہ علیحدہ موجود تھے تاریخ میں. NWFP یا صوبہ سرحد کے نام سے کوئی صوبہ نہیں تھا. اس کو پنجاب ہی میں سے کاٹ کے انگریز حکمرانوں نے اپنی ضروریات کی وجہ سے 1901 میں یہ ایک حصہ کاٹ کے پنجاب سے الگ کیا تھا، جس کا نام انہوں نے NWFP نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس رکھا تھا. اس کی کچھ اور وجوہات تھیں، پھر کبھی اس پہ ہم بات کریں گے جب میڈیا کے حوالے سے اس کا حوالہ آیا تھا. تو اگر اس ڈسکشن کو، بحث کو، ڈبیٹ کو سامنے رکھیں آپ، جو اچھی بات ہے کسی بھی جمہوری معاشرے میں ہر مسئلے پہ، ہر ایشو پہ ڈبیٹ ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا پبلک اوپینین کے حوالے سے کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں پبلک اوپینین بہت اہم چیز ہے، کیونکہ پبلک اوپینین کو سامنے رکھ کے قانون سازی کی جاتی ہے، پالیسی بنائی جاتی ہے اور فیصلے کرتے ہیں نمائندے عوام کے جو حاکم ہوتے ہیں. حاکم تو خود عوام ہوتے ہیں جمہوریت میں، ان کے نمائندے جو فیصلے کرتے ہیں وہ رائے عامہ کو سامنے رکھتے ہوئے پبلک اوپینین کے روشنی میں کرتے ہیں. اور پبلک اوپینین بنتی ہی اس طرح ہے کہ کسی بھی ایشو پہ ڈبیٹ، ڈسکشن، بحث تمہیز کے بعد جو رزلٹ سامنے آتا ہے، جو کنسنسس سامنے آتا ہے، اس کو ہم پبلک اوپینین کہتے ہیں. تو لہٰذا کسی بھی مسئلے پہ، ایشو پہ بحث مباحثہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے یا اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے. یہی کام میس میڈیا کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے اخبار کے اور براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میس میڈیا کا ایک بہت اہم فرض یہ ہے کہ وہ مختلف اوپینینز جتنی بھی موجود ہیں معاشرے میں، جتنی آراء ہیں مختلف ایشوز پہ، ان سب کو رپورٹ کرے، ان سب پہ کمنٹ کرے، وہ سب لوگوں کے سامنے پیش کرے، تاکہ لوگ باخبر ہونے کے بعد مختلف آراء سے کسی ایشو پہ اس کی روشنی میں اپنی رائے کا فیصلہ کر سکیں، اور کسی ایک گروپ، کسی ایک رائے کی حمایت کرنے والوں یا اس کی مخالفت کرنے والوں میں خود کو انکلوڈ کر سکیں، اس میں شامل ہو سکیں. یہ پبلک اوپینین فارمیشن کا پروسیس ہے.
تو ٹیلی ویژن اس سلسلے میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے، کلچر کے حوالے سے بھی اور اوپینین فارمیشن کے حوالے سے بھی۔ اوپینین فارمیشن صرف خبروں اور ڈسکشنز کے کمنٹس کے جو پروگرامز ہوتے ہیں، تجزیے ہوتے ہیں، انہی سے نہیں اوپینین فارمیشن ہوتی۔ اوپینین فارمیشن ہر اس پروگرام سے ہوتی ہے، ہر اس تحریر سے ہوتی ہے، ہر اس براڈ کاسٹ سے ہوتی ہے جو لوگ سنتے، دیکھتے یا پڑھتے ہیں۔ کسی نہ کسی انداز سے ان کی سوچ پہ یہ پیغامات جو مختلف میس میڈیا سے ملتے ہیں ہمیں، وہ اثر انداز ہوتے ہیں اور آدمی اپنی سوچ بناتا ہے، اپنا رویہ بناتا ہے ان کی وجہ سے۔ تو ٹیلی ویژن کے پروگرام کیا کلچر پیش کرتے ہیں، یہ بات تمام دنیا میں، ہر سوسائٹی میں دنیا کی یہ بات زیر بحث رہتی ہے کہ کیا کسی بھی ملک کا، کسی بھی معاشرے کا ٹیلی ویژن اس ملک، اس معاشرے، اس ریاست کے لوگوں کا، وہاں کے عوام کا جو کلچر ہے اس کو صحیح طور پہ ڈپکٹ کر رہا ہے، ریپرزینٹ کر رہا ہے، لوگوں تک پہنچا رہا ہے، یا وہ ریالٹی سے دور ہے اور وہ ایسی باتیں پیش کر رہا ہے جن کا لوگوں کی حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بحث ساری دنیا میں ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ جہاں پروگراموں کو اپریشیٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہاں اس پہ کرٹیسزم کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور کرٹیسزم کو ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں برا نہیں سمجھا جاتا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ڈیفینیشن یہ بھی بتائی تھی آپ کو ڈیموکریسی کی، بہت سی ڈیفینیشن ہیں، ایک بہت خوبصورت ڈیفینیشن ڈیموکریسی کی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی، when we agree to disagree with each other then it is democracy۔ یعنی جب ہم اختلاف رائے کا حق دیں کسی کو اور یہ کہیں کہ آپ کو حق ہے اپنی رائے کے اظہار کا، اور آپ کو حق ہے کہ مجھ سے اختلاف کریں، اگرچہ میں آپ کی رائے سے متفق نہیں ہوں، لیکن آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں اور اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ جمہوریت ہوتی ہے، یہ جمہوریت کی روح ہے۔ تو یہ جو بحث ہے یہ ساری دنیا میں ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے خوف زدہ ہوا جائے کہ کسی بھی میس میڈیم کی پرفارمنس کیا ہے، اس کی کام کرنے کے طریقے سے لوگوں پہ، معاشرے پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں، وہ مثبت ہیں یا منفی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوگا کہ بہت اچھی پرفارمنس ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہوگا کہ یہ پرفارمنس اچھی نہیں ہے اور اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ہمارے کلچر کا تعلق ہے، بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کلچر کو ڈپکٹ کرنے کے لیے صرف ڈرامہ، یا جس کو ٹیلی ویژن کی اصطلاح میں سوپ اوپرا کہتے ہیں، یہ جو بڑے لمبے لمبے ڈرامے ہوتے ہیں سیریلز میں جو کئی کئی سال چلتے ہیں، اس کو سوپ اوپرا کہتے ہیں ٹیکنیکلی۔ ڈرامہ ان کے لیے استعمال نہیں ہوتی ٹرم ڈرامے کی۔ تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صرف یہ جو سیریلز ہوتے ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں، سوپ اوپراز ہیں، کلچر پہ صرف یہ اثر انداز ہوتے ہیں، یا ان کا کام ہے کہ کلچر کو ریپرزینٹ کریں اور وہ ماحول دکھائیں جو حقیقت میں اس سوسائٹی کا ہے جس سوسائٹی میں اسے پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی پاکستان کا حقیقی ماحول دکھائیں، پاکستان کے مسائل دکھائیں، پاکستان کی سوچ دکھائیں۔ یہ تو بات ہے صرف ڈرامے تک محدود یا موسیقی تک محدود۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت بحث ہوتی ہے اس پہ، ٹیلی ویژن پہ بھی ہوتی ہے، اخبارات میں بھی ہوتی ہے
کہ نیا ٹرینڈ جو ہے ہماری موسیقی کا، جو ٹیلی ویژن کی وجہ سے بہت پاپولر ہو گیا ہے، جس کو آپ پاپ میوزک کہتے ہیں، کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کلاسیکل میوزک اصل روح ہے میوزک کی، اس علاقے کی، پاکستان کی، ہندوستان کی، بنگلہ دیش کی. جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، جس طرح اور چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور آج کا زمانہ تو اتنا تیز ہے تبدیلی کے حوالے سے کہ ہر منٹ، ہر گھنٹے کے بعد دنیا چینج ہو رہی ہے. پہلے لوگ سوچا کرتے تھے کہ سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال یا 50 سال بعد حالات تبدیل ہوں گے، دنیا چینج ہو جائے گی. لیکن آج کی دنیا میں، موجودہ دور میں، 21ویں صدی میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے دنیا ہر لمحے، ہر منٹ تبدیل ہو رہی ہے. کوئی نہ کوئی نئی چیز آ جاتی ہے ہر منٹ پہ، ہر گھنٹے پہ، اور وہ ساری دنیا تک بہت جلدی پہنچ جاتی ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے، جس میں ٹیلی ویژن کا بھی بہت اہم رول ہے، کمپیوٹر کا رول ہے. تو یہ سوچنا کہ کلچر ایفیکٹ نہیں ہوگا یا کلچر کی کوئی ایک آسپیکٹ ایفیکٹ نہیں ہوگی، کیونکہ واجد علی شاہ کے زمانے میں کلاسیکل موسیقی کو اچھا سمجھا جاتا تھا، پروموٹ کرتے تھے، بادشاہ اس کی سرپرستی کرتے تھے، یا اکبر بادشاہ کے، شہنشاہ اکبر کے زمانے میں کلاسیکل موسیقار بہت عزت پاتے تھے اور ان کی بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی. یا ہندوستان، پاکستان کی تاریخ میں بہت سے بڑے نامور کلاسیکل گلوکار اور میوزیشنز پیدا ہوئے ہیں اور آج بھی ہیں دونوں ملکوں میں. اس لیے موسیقی صرف وہی ہے اور اسی کو فالو کرنا چاہیے، یہ ممکن نہیں. جس طرح اور چیزیں تبدیل ہوتی ہیں باہر کے اثرات لے کے، ارد گرد کے اثرات سے، کیونکہ آئرن کرٹن سوسائٹی میں تو ہم نہیں رہتے. میں نے پچھلے کسی سبق میں آپ سے آئرن سوسائٹی کی بات کی تھی اور آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ واٹ آئرن سوسائٹی از. اس لیے ہماری موسیقی کا بھی متاثر ہونا جو ہے وہ بڑا نیچرل ہے، اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اسی طرح یہ تو 2 آسپیکٹ ہو گئی، ڈرامے کی یا موسیقی کی، یہ کلچر ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلچر کا عمل دخل سیاست میں بھی ہے. مثلا یہ کہ آپ الیکشن کے دوران پاکستان کے لوگ ووٹ کس طرح دیتے ہیں یا نہیں دیتے ووٹ، سیاست میں کتنی دلچسپی لیتے ہیں، یہ بھی کلچر کا حصہ ہے ہمارے. میرا اپنا ایکسپیرئنس یہ ہے، اور بہت لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں دنیا میں، میرا ذاتی اپنا بھی تجربہ ہے کہ جتنا پالیٹکس میں دلچسپی کا اظہار پاکستان کا آدمی کرتا ہے یا سب کانٹیننٹ کا فرد کرتا ہے، امریکہ کا ایک عام شہری اس کا 10% بھی دلچسپی کا اظہار نہیں کرتا سیاست میں. آپ کو بے شمار ایسے امریکہ میں افراد مل جائیں گے سڑک چلتے، جن سے آپ یہ پوچھیں کہ ان کا وائس پریزیڈنٹ یا ان کا کسی محکمے کا وزیر کون ہے، تو شاید ان کو اس کا نام بھی پتہ نہ ہو. بہت لوگ مل جائیں گے. میں نے آپ کو پچھلے کسی لیسن میں بتایا تھا کہ امریکہ میں میکسیمم ووٹ کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے پریزیڈینشل الیکشن میں، جس میں کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں ہر کینڈیڈیٹ کے،
اس میں میکسیمم پارٹیسپیشن لوگوں کی 42-44% تک ہوتی ہے. ہمارے ہاں جس انداز سے سیاست میں حصہ لیتا ہے عام آدمی اور جس انداز سے اس پہ کمنٹ کرتا ہے وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. کلچر صرف ڈرامے تک اور موسیقی تک محدود نہیں ہے. سیاست میں بھی کلچرل ایسپیکٹس ہیں. آپ پوچھیں کسی سیاستدان سے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، یا آپ اس کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں ووٹ دیا اس کو، دوسرے کینڈیڈیٹ کو کیوں نہیں دیا، تو وہ یہ کہیں گے کہ جی یہ ہمیں اویلیبل ہوتا ہے ہمارے مسائل کے حل کے لیے. ہمارے پہ کوئی کیس بنتا ہے، پولیس تنگ کرتی ہے، یا ہمارے ساتھ تھانے جاتا ہے، یا ہمارے ساتھ مجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے، یا ہماری سفارش کرتا ہے. یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. دوسرے ممالک میں، یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں سیاستدان یہ کام نہیں کرتا کہ کسی کے ساتھ تھانے جائے، یا کسی کے ساتھ مجسٹریٹ کے پاس جائے، یا کسی کو لے کے اسپتال جائے. یہ وہاں سیاستدان کا کام نہیں ہے، مگر یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. تو کیا یہ سب چیزیں ٹیلی ویژن پہ ساری دنیا کو پتہ لگتی ہیں پاکستان کا ٹیلی ویژن دیکھ کے؟ آج کل پاکستان کی ٹیلی ویژن براڈ کاسٹ جو ہیں وہ تقریباً 60 ممالک میں دیکھی جاتی ہیں. اس لیے ہم یہ امید کرتے ہیں اور ہمیں یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں ٹیلی ویژن سے کہ وہ کام کرے گا جو ہماری ایمبیسیز نہیں کر سکیں پچھلے 57 سال میں. کہ جو کام ایمبیسیز کو کرنا چاہیے، ان کا کام بھی یہی ہے کہ کمیونیکیشن کے ذریعے سے، اخبار استعمال کر کے، براڈ کاسٹنگ سے، فوٹوگرافی سے اور دوسرے ذریعوں سے جس شہر میں، جس ملک میں وہ قائم ہیں وہاں پاکستان کو متعارف کرائیں، اس کا پازیٹیو امیج بنائیں. تو جو کام وہ نہیں کر سکے وہ میس میڈیا کر رہا ہے یا کرنا چاہیے. یہاں میں آپ کو ایک اور مثال اس سلسلے میں دے دوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات اس سے، کہ ہندوستان کا تعارف جس طرح یورپ میں اور بیرون دنیا میں دوسرے علاقوں میں ہے، اس میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہندوستان کی فلموں کا ہے، جو بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر دیکھتے ہیں اور ہندوستان کو پہچانتے ہیں اب ہندوستان کی فلم کے حوالے سے. تو اگر پاکستان ٹیلی ویژن 60 ملکوں میں دیکھا جاتا ہے باہر کے، تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ان 60 ملکوں میں پاکستان کا ایسا امیج بنے گا جو پاکستان کو متعارف کرائے گا ان ملکوں میں، اور لوگ پاکستان کو پہچاننے لگیں گے، جانیں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے. کیونکہ ٹیلی ویژن نام ہے امیجز کا، پکچرز کا، اور امیج 2 طرح کے ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے حوالے سے. ایک امیج ہوتا ہے جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، وہ ہم کمیونیکیشن کے لیے ہر چیز کا ایک امیج رکھتے ہیں اپنے ذہن میں. زبان جب انسان نے ایجاد کی تو ان امیجز کو ایکسپریس کرنے کے لیے کچھ سمبلز بنائے تھے جس کو زبان کہتے ہیں. امیج زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ورڈ. تو براڈ کاسٹنگ میں یا پرنٹ میں تو امیج ہمارے ذہن میں ہوتا ہے جو لفظ سن کے یا لفظ پڑھ کے بناتے ہیں. ٹیلی ویژن کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ اس کو امیج دکھانے کی آسانی حاصل ہے. جو ریئلٹی ہے وہ دکھا رہا ہے ٹیلی ویژن. جب آپ
بولتے ہیں کوئی لفظ، کسی کلچرل ٹریڈیشن کو، کلچرل آسپیکٹ کو جب آپ الفاظ میں بیان کرتے ہیں یا الفاظ میں لکھتے ہیں تو پڑھنے والا یا سننے والا جو ہے وہ ان الفاظ کا امیج اپنے پاسٹ ایکسپیرئنس کے مطابق اپنے ذہن میں بناتا ہے. اینڈ دیٹ مے بی ڈفرینٹ فرام دی ریئلٹی. ہو سکتا ہے کہ وہ ریئلٹی سے دور ہو، جو کچھ آپ نے کہا تھا یا لکھا تھا وہ کنسیپٹ سننے اور پڑھنے والے کا اس کے مطابق نہ ہو. ٹیلی ویژن کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ اوریجنل امیج لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. مثلاً پاکستان میں دنیا کے سب سے اچھے پہاڑ ہیں. اگر پاکستان کے نمایاں چیزوں کا ذکر کریں آپ کہیں بھی پاکستان کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے، تو پاکستان میں جیسے پہاڑ ہیں اور پہاڑی علاقے ہیں، ایسے پہاڑ دنیا میں اور کہیں کسی ملک میں دستیاب نہیں. ہمارے پاس 3 سلسلے ہیں پہاڑوں کے، ہندو کش ہے، قراقرم ہے اور ہمالیہ ہے. اور جو اپرچونٹیز یہ پہاڑ مہیا کرتے ہیں سیاحوں کے لیے یا آنے جانے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، تفریح کی یا اسپورٹس کی یا ٹریکنگ کی، ماؤنٹینئرنگ کی، وہ دنیا میں بہت کم ملک ایسی فیسلٹیز، ایسے مواقع مہیا کر سکتے ہیں. فیسلٹیز کا لفظ صحیح نہیں ہے یہاں، کیونکہ فیسلٹیز تو ترقی یافتہ ملک زیادہ دیتے ہیں، اسی لیے وہ بہت نامور ہو گئے ہیں. مثلاً سوئٹزرلینڈ بہت مشہور ہے پہاڑوں کے حوالے سے. میں نے ایسے لوگوں سے بات چیت کی ہے پاکستان کے پہاڑوں کے بارے میں جو سوئٹزرلینڈ بھی دیکھ چکے ہیں، کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں. وہ دنیا کے تمام پہاڑ ڈیولپڈ ممالک کے دیکھ چکے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی ایک ایک وادی ایسی ہے جس میں کئی کئی سوئٹزرلینڈ ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس پہ غور کریں کلچر کے حوالے سے کہ کیا پاکستان ٹیلی ویژن نے اس آسپیکٹ کو باقی دنیا سے اور پاکستان میں رہنے والوں سے متعارف کرایا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک ایسی چیز ہے جو باقی دنیا کے پاس نہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے جب آپ سے بات کی تھی ہیجیمنی یا مونوپلی آف ویسٹرن میڈیا اوور تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز، تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عام طور پہ یہ جو 4-5 بہت ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں تمام دنیا کے کمیونیکیشن میڈیا پہ ان کا قبضہ ہے، اور وہ انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز کا، بیکورڈ سوسائٹیز کا امیج اپنی مرضی کے مطابق بناتے ہیں، اور عام طور پہ وہ امیج نیگیٹو ہوتا ہے. پاکستان کے ساتھ بھی یہی. پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے، جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں، اس میں جو نیگیٹو آسپیکٹس ہیں ہماری سوسائٹی کی، بیرونی ممالک کا میڈیا ان کو زیادہ ٹارگٹ کرتا ہے اور ان کو بہت پرومیننٹلی ڈسپلے کرتا ہے. اخبار بھی، میگزین بھی، کتابیں بھی، نیوز ایجنسیز بھی، ریڈیو براڈ کاسٹ بھی اور ٹیلی ویژن بھی. کیا پاکستان ٹیلی ویژن اس کو افیکٹولی نگیٹ کر رہا ہے یا اس کو کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان ایفرٹ سے؟ یہ ایک ہمارے آپ کے سوچنے کی بات ہے. پھر کلچرل اسپیکٹس میں آ جاتا ہے کہ ہم عورتوں سے
کس قسم کا سلوک کرتے ہیں. یہ ساری دنیا میں یہ مسئلہ درپیش ہے. ساری دنیا میں یہ موومنٹ چل رہی ہے اب تقریباً پچھلے 100 سال سے کہ مردوں کے اس معاشرے میں، دنیا میں سارا معاشرہ کئی ہزار سال سے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، مردوں کی اجارہ داری ہے، اور انہوں نے عورت کو دوسرے درجے کا شہری بنایا ہوا ہے. تو جو ایکوالٹی کی موومنٹ ساری دنیا میں چل رہی ہیں خواتین کے حوالے سے، وہ موومنٹس اب پاکستان میں بھی گزشتہ کافی سالوں سے بہت ایفیکٹولی چل رہی ہیں اور بہت کارگر ہیں. مثلاً پاکستان میں لوکل باڈیز میں خواتین کو 33% ریپرزنٹیشن دی گئی پہلی دفعہ، جو دنیا کے بہت کم ملکوں میں حاصل ہے. اسی طرح صوبائی اور نیشنل اسمبلیز میں جتنی ریپرزنٹیشن پاکستان نے ان کو دی ہے خواتین کو، وہ بہت کم ترقی یافتہ ممالک میں بھی اتنی تعداد میں خواتین اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں پائی جاتی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی آسپیکٹس بھی ہیں جس میں خواتین میں اور مردوں میں بھی خواتین کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق کا اور ان کے حالات کو بہتر بنانے کا جو ایک انداز ہے، اس کی سوچ پیدا کرنی اور اس کی اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں ٹیلی ویژن بہت کچھ کر سکتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کچھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس سلسلے میں. میں نے ابھی یہ کہا تھا شروع میں آپ سے کہ یہ بات صرف ڈرامے تک اور موسیقی تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمیں جنرلی یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن خواتین کو، ایک عورت کو کس طرح پیش کرتا ہے ٹی وی پہ کسی بھی حوالے سے. اسپورٹس کی خاتون ہے، کوئی ریپرزنٹیٹو ہے کسی ایتھلیٹکس میں، اسپورٹس میں، وہ کسی ڈرامے کی ہیروئن ہے، کوئی سنگر ہے، یا کوئی رقص کرنے والی خاتون آرٹسٹ ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی دوسری پروفیشنل ہے، ڈاکٹر ہے. کس انداز سے پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنے ابتدا سے لے کے اور آج تک عورت کا کون سا تصور پیش کیا ہے ٹیلی ویژن پہ. اس ضمن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان میں جب سے ٹیلی ویژن آیا ہے بہت سی حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں، اور کیونکہ سرکاری میڈیم ہے اس لیے ہر حکومت کا اپنا ایک پالیسی ڈیسیژن ہوتا ہے کہ کیا پالیسی اپنائی جائے گی، اور اس پالیسی ڈیسیژن میں خواتین کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ خواتین کو کس طرح پیش کیا جائے گا. مثال کے طور پہ جنرل ضیاء الحق کا جو دور تھا، اس میں خواتین کے بارے میں جو سوچ ان کی تھی وہ زیادہ تر اس بات پہ مبنی تھی کہ خواتین کو گھروں سے باہر عام طور پہ نہیں نکلنا چاہیے، اور ان کو چادر اور چار دیواری کے اندر رہنا چاہیے، اور اگر وہ ٹیلی ویژن پہ آئیں کسی بھی وجہ سے، حت الوسع نہ آئیں تو بہتر ہے، اور اگر آئیں تو انہیں خاص انداز سے اپنا ڈریس اپ ہونا چاہیے اور خاص انداز سے بیٹھنا چاہیے اور اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. اسی طرح مختلف حکومتوں میں مختلف، آج کل کے جو چینلز ہیں پاکستان کے، پرائیویٹ اور سرکاری، پرائیویٹ چینلز پہ ہم تفصیل سے بعد میں بات کریں گے، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ دور میں 2005 میں یا 2004 میں یا 2003 میں جس قسم کا انداز اپنا لیا ہے اب خواتین نے، ڈریس اپ ہونے کا، میک اپ کا، کھڑے ہونے کا، بولنے کا، چلنے پھرنے کا، وہ آج سے 10 12 15 20 سال پہلے کے انداز سے بالکل مختلف ہے.
جو بہت نیچرل ہے، فطری ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اوور آل عورت کو وومن کی پریزنٹیشن ٹیلی ویژن پہ کس انداز سے ہے. اور یہ صرف ہم ہی نہیں دیکھ رہے، یہ ساری دنیا میں زیر بحث ہے یہ موضوع کہ عورت کو میڈیا پہ کس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. کیا اسے محض نمائش کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں بعض کریٹکس یہ کہتے ہیں، پاکستان میں آبزرورز کا خیال ہے کہ مغرب میں عورت کو میڈیا محض نمائش کے لیے استعمال کرتا ہے. آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کی آبزرویشن پہ اور آپ کے انالیسس پہ منحصر ہے. میں نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ یہ خیال ہے بعض لوگوں کا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان ٹیلی ویژن عورت کو محض ایک شو پیس کے طور پہ، نمائشی آبجیکٹ کے طور پہ پیش کر رہا ہے، یا عورت کو ایک باقاعدہ ایسی 50% آبادی کے طور پہ ریپرزینٹ کر رہا ہے جو اس ملک کی ترقی میں، اس ملک کی تعمیر میں اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ماڈرن پروگریسو ریاست بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. کیونکہ ریئل لائف میں تو کر رہی ہے. وہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں آج کل لڑکیوں کی پرفارمنس لڑکوں کے مقابلے میں، طالبات کی پرفارمنس بہت بہتر ہے طلباء سے. اسی طرح اب کچھ عرصے سے اسپورٹس میں، ایتھلیٹکس کے میدان میں بھی نمایاں ہونے لگی ہیں خواتین. اب پولیس افسر بھی بنتی ہیں، فوج میں بھی جاتی ہیں. کمپیوٹر کی تعلیم اتنی ہی خواتین حاصل کرتی ہیں جتنی مرد کرتے ہیں. اتنی ہی بڑی ایکسپرٹس ہیں کمپیوٹر کی جتنے مرد ہیں. بے شمار ہر سال ہزاروں ڈاکٹر بن کے نکلتی ہیں میڈیکل کالجز سے، انجینئرز بنتی ہیں. تو یہ تمام جو اچیومنٹس ہیں، کیا ٹیلی ویژن یہ اچیومنٹس پیش کر کے قوم کے سامنے ان کا حوصلہ بلند کرنے کا باعث بن رہا ہے؟ کیا خواتین کو انسپائر کرنے کے لیے، مزید خواتین کو، کہ وہ بھی یہ سب کچھ کر سکتی ہیں، یہ کام کر رہا ہے میڈیا؟ یہاں میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں انسپریشن کی. ایک خاتون کے ساتھ ایک ناگوار واقعہ ہوا، زیادتی کی گئی اس کے ساتھ، اور بہت بین الاقوامی اس واقعے کو کوریج ملی. تمام براڈ کاسٹنگ اسٹیشنز نے، اخبارات نے، بڑے بڑے میگزین نے، ورلڈ فیمس میگزین جو ہیں، انہوں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ اس خاتون کو کوریج دی. حالانکہ زیادتی کے واقعات دنیا کے ہر ملک میں خواتین کے ساتھ ہر روز ہوتے ہیں، اکثر ہوتے ہیں. واٹ واز سو اسپیشل اباؤٹ دیٹ وومن اینڈ واٹ واز سو اسپیشل اباؤٹ دیٹ ایونٹ؟ اسپیشل بات یہ تھی کہ اس خاتون نے اس زیادتی کو، اپنی پہ ہونے والی زیادتی کی وجہ سے، اپنے آپ کو مظلوم کیریکٹر کے طور پہ پیش نہیں کیا. جب حکومت نے اس کی مدد کے لیے کچھ پیسے دیے اسے کمپنسیٹ کرنے کے لیے، غریب گھر کی خاتون تھی، بہت غریب گھر کی، اس نے اس پیسے سے لڑکیوں کا ایک اسکول بنوا دیا اپنے گاؤں میں. اور جب باہر کے بعض ایمبیسیز نے اور این جی اوز نے اس کو پیسے دیے جو لاکھوں روپے میں بنتے ہیں، اس نے ان سب سے لڑکیوں کے اسکول اپنے گاؤں میں بنا دیے. اور اس نے کہا کہ اسکول
بنے گا، تعلیم حاصل کریں گی تو لڑکیوں کی حالت بہتر ہوگی. تو باہر کے ٹیلی ویژنس نے، باہر کے اخبارات نے، باہر کے میگزینز نے تو یہ بہت کچھ اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا، اور ہمیں اس کی ان ایکٹیویٹیز کا اور اس پازیٹیو سوچ کا پتہ باہر کے میگزین سے ہی لگا، باہر کی براڈ کاسٹ سے لگا جب اس پہ پروگرام براڈ کاسٹ کیے. کیا پاکستان ٹیلی ویژن نے کوئی ایسا پروگرام اس خاتون پہ پیش کیا؟ میرا خیال ہے نہیں کیا. جس طرح اس کو پازیٹیولی اس کی اس کنٹریبیوشن کو دوسری خواتین کو انسپائر کرنے کے لیے پیش کیا جا سکتا تھا، پاکستان ٹیلی ویژن نے اس طرح نہیں کیا. اسی طرح بچوں کا مسئلہ ہے. بچے کسی بھی قوم کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ کل کو بڑے ہو کے وہی بڑے بنتے ہیں، وہ اگلی نسل بنتے ہیں. تو کسی قوم کا کلچر، کسی قوم کی تہذیب کا اندازہ اس بات سے کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتی ہے قوم. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ چائلڈ لیبر کا درپیش ہے. آپ روز دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے، جن کو کھیل کے میدان میں ہونا چاہیے، وہ موٹر میکینکس کی، چائے کی دکانوں پہ، کھوکھوں پہ محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، یا چوراہوں پہ لال بتی جب ہوتی ہے، ٹریفک رکتی ہے، بھیک مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو اس کو چھپا لینے سے، یہ ریئلٹی ہے، لوگ روز دیکھتے ہیں، زندگی میں اپنی پرسنل ایکسپیرئنس ہوتا ہے ان کا، مگر ٹیلی ویژن یہ چیز نہیں دکھاتا، ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دلاتا لوگوں کو. جو کام کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے پالیسی سازوں پہ اثر پڑ سکتا ہے، لوگوں میں شعور پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اس قوم کے بچوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کر رہے ہیں، اور ان کے حالات بہتر بنانے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے. وہ حکومت پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں، حکومت کو خود بھی خیال آ سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کلچرل ڈپکشن میں آتی ہیں، کلچر بنانے کی اور کلچرل ٹریڈیشنز بنانے کے زمرے میں شامل ہوتی ہیں. ٹیلی ویژن کی وجہ سے جو ریئل امیج دیتا ہے، اور یہ ریئلٹی جو ہے دیکھتے ہم یہ ہیں، ہم اندازہ اچھے پروگرام اور برے پروگرام کا اس سے کرتے ہیں کہ وہ ریئلٹی کے زندگی کے کتنا قریب ہے، کیا اس کے دیے ہوئے امیجز ہمارے خود کے دیکھے ہوئے ریئل امیجز سے ملتے جلتے ہیں یا اس سے مختلف ہیں. کوئی خیالی دنیا دکھا رہا ہے ٹیلی ویژن، یا ریئل دنیا ہمارے سامنے ہمارے ماحول کو پیش کر رہا ہے. یہ کلچر کے حوالے سے ڈبیٹ ہے، ہوتی رہتی ہے اور جاری ہے. آپ اس پہ غور کیجئے اور ذہن میں وہ لائے عمل سوچیں کہ کس طرح، کس انداز سے ٹیلی ویژن کے پروگرامز کو ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اور ان کے کلچر کو پازیٹیو انداز سے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اب ٹیلی ویژن جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیم ہے، ہمارا ٹیلی ویژن بھی. تو باہر کوئی اتنے اٹریکٹیو پروگرام آپ دکھائیں گے اور پاکستان کا کوئی پرکشش امیج دیں گے تو لوگوں کو پتہ لگے گا کہ پاکستان اور پاکستان کے لوگ کیسے ہیں. اس پہ غور کیجئے اور اس کی اہمیت ٹیلی ویژن کی اور اس کی ایفیکٹو ہونے کا جو انداز ہے اس پہ غور کریں. یہ آج آپ کے سبق کا باٹم لائن میسج ہے. مجھے امید ہے آپ اس پہ غور کریں گے اور سوچنے کا عمل اپنا
جاری رکھیں.